रीमा हिजड़ों का डांस करती है। तो अहमद साहब मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है हमारे, तो वो बड़े भाई हैं। और अब जब से हमारे वालिद साहब चले गए हैं तो हम उन्हें डिप्टी अब्बू भी कहते हैं। मेरा तो दोस्त था बचपन में बब्बू बराल है, जो खुद 8वीं पास था, 9वीं पास था, तो मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी मैडम जो है वो इंडियन नेशनैलिटी हासिल करना चाह रही थी। आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज़ का कि आपने इतना बड़ा दावा किया है? मुझसे ये बात शेयर जिसने की है वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ के प्यो ने की है, वो उनके उस्ताद थे, उस्ताद गामे खान। आप समेत हम सभी लता मंगेशकर साहिबा के मद्दाह हैं। वो मद्दाह थी उस्ताद सलामत अली खान साहब की, जो अपने वक्त के तानसीन माने जाते हैं। तो उनकी मोहब्बत अमर क्यों नहीं हुई? मैं कहा खान साहब ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਇੱਥੇ लता ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ है जी, और हम बस्तामी रोड में नाल कहते परौंठे भी पकाओ, नाल उनसे गाना भी सुनते। कहते यार वो तो सरस्वती देवी इंडिया में, मेरी उनसे शादी हो जाना, ये तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती थी। हमारी एक फैशन डिज़ाइनर है मारिया बी साहिबा, उन्होंने कहा जी इंडस्ट्री में 80% लोग जो हैं वो हम जिन्स परस्त हैं। देखें पाकिस्तान में तो मर्दम शुमारी नहीं हुई तो हमारी किस होगी, या ये गेज़म जो है क्या मारिया बी के पास जो है वो क्या फैक्ट एंड फिगर है। आपने एक इंटरव्यू में कहा जी कि महीने में 30 दिन है और मैंने नरगिस साहिबा को 35 फिल्में दिलवा दी। एक सहाफ़ी एक एक्ट्रेस को इतनी फिल्में कैसे दिलवा सकते? उस दिन खबर लगी पाकिस्तान अखबार में, आज नरगिस फिल्मी अखाड़े में उतरेगी, 35 फिल्में साइन हो गई हैं सर। बब्बू बराल साहब इतना बड़ा आर्टिस्ट, और जो उनका एंड हुआ ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं। बब्बू बराल को जो आपने सुना है वो सिर्फ 10% सुना है, 90% वो इनकॉर्पोरेट किए बगैर, सेलुलाइड पे, फीते पे, किसी को दिखाए बगैर वो अपना सारा साथ ले गए। मैंने 100% सुना है बब्बू बराल। पेंडेमिक जब आया तो मैं लकी ईरानी सर्कस टेलीविजन पे शेरों के साथ, बांदरों के साथ भी मैंने काम किया है। लोग आगा माजिद नाल काम कर रहे हैं, मैं चिंपैंजी नाल काम कर रहा है। 20 एंगल से नुसरत फतेह अली खान साहब को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, ते बीबीसी ने यही पता है कि इको बारी लिखाई था है ना यार। राई साहब आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिसर्च करके आए हैं। इते वेला आप दसेगा कौन मारदा है मत, अब बड़का बज रही है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज अली राई और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर सरवर मीर साहब। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सहाफ़ती करियर तो आपने 90s में शुरू किया, तो कहा जाता है कि हामिद मीर साहब आपके क्लास फेलो हैं। वो बिल्कुल उन्होंने एंटायर डिफरेंट लाइन ली और आप शोबिस की तरफ आ गए। हालांकि हमारी इधर जो सोसाइटी में तो शोबिस को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब समझा जाता है। तो घर वालों ने कोई रुकावट नहीं डाली, मतलब उन्होंने मना नहीं किया? एक तो जो हामिद मीर साहब का है ना जी रेफरेंस के वो क्लास फेलो हैं, तो हम कोई जुड़वा क्लास फेलो तो थे नहीं कि बड़े ऑपरेशन के साथ जुदा हुए हैं। वो अच्छा। जाहिर है उनका ब्रॉटअप जो है वो अलहदा माहौल में हुआ। वो वारिस मीर साहब के बेटे हैं, मैं गुलाम सरवर मीर साहब। मेरे वालिद साहब एजुकेशनिस्ट थे, वारिस मीर साहब जर्नलिस्ट थे, तो उनको जर्नलिज्म जो है घर से मिली जी। मुझे भी घर से ही मिली, क्योंकि मेरे वालिद साहब अखबार ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई आसमानी सहीफ़ा याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। मुझे याद है सेन में वालिद साहब अखबार पढ़ रहे होते थे और ख़ुद ही फिर हंसते थे और मेरी वालिदा को मुखातब करके कहते कि ये ए देखो मुन्नू भाई ने की लिखे है। तो मुन्नू भाई, अरशाद अहमद हकानी, मुजीबुर रहमान शामी, ये सारे जो हैं वो घर में पढ़े जाते थे बचपन में ही, और एक पढ़ने लिखने का माहौल था। सारे बहन भाई, एक बहन, 4 भाई हैं हम, तो सारे स्कॉलरशिप। एक जो मुझसे छोटा है वो ज़रा मेरी तरह नरम 14 था यूसुफ सरवर मीर, तो बाकी जो है वो सारे स्कॉलरशिप वाले, और हम फिर ना पढ़ते पढ़ते भी हमें पढ़ना ही पड़ता था। सही। तो मैं अपने भाई का जिक्र करना चाहूँगा, तैयब सरवर मीर, जो बाद में डॉक्टर बने। वो किताबें उनसे डरती थी। अच्छा। वो 20 बारी किताब निसाब याद कर लेना, इतने पढ़ाकू। जो पकौड़े वाला का अखबार आया वो भी पढ़ देना है। मैंने उससे ज़्यादा
پڑھنے والا بندہ میری اور کوئی دوسرا مجھے نہیں نصیب ہوا جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا جی تو 22 گھنٹے جو پڑھ دے ستیاں پہ ہم ہی پڑھ لے. تو میں اس لیے میرا تو دوست تھا بچپن میں ببو برال جو خود 8ویں پاس تھا 9ویں پاس تھا, تو میں اس کے عشق میں گرفتار ہوا اور پڑھ اس لیے گیا کہ گھر میں پڑھنے کے سوا اور کچھ چارہ نہیں تھا. پڑھا بھی کیا, بس ایم اے کیا ہے. میں تو اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی پڑھائی کر لی ہے, بس روٹی روزی گزارا, لوور مڈل کلاس, 5 مرلے پیکج. صحیح. تو کن کن اداروں میں آپ نے کام کیا؟ ادارے جو ہیں وہ اسرائیلی اداروں کے علاوہ سب اداروں میں کام کیا ہے, اور ایئر وائی میں کام نہیں کیا, وہاں بن رہا تھا حاجی سلمان صاحب کے ساتھ, ہو گیا تھا ایک پروجیکٹ ڈسکس, وہاں بھی کر لینا تھا لیکن اتفاق سے نہیں ہوا. باقی تقریباً جو جیو جنگ ہے وہ مدر انسٹیٹیوشن ہے, پھر جیو میں بھی کام کیا, ایکسپریس نیوز, ایکسپریس چینل, پھر دنیا نیوز, دنیا چینل, اور کیپٹل ٹی وی, پھر یہ گورمے, اور پھر سما, پھر یہ کیا پبلک نیوز جی, اور بس یہ چل رہا ہے ابھی. پھر بی بی سی بھی, اور میں گھر کے کام بھی بہت کرتا ہوں. اچھا, آج گڈیاں تو تھیں نے اپنیاں, بیگم دا ہاتھ بتایا ہے, تو کام جو ہے کام کے لیے میں کانشیس نہیں ہوں کہ ضرور جیو میں ہو یا جنگ میں ہو. میں پینڈیمک جب آیا تو میں لکی ایرانی سرکس ٹیلی ویژن پہ شیروں کے ساتھ, باندروں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, اور چمپینزی جی, لوکی آغا ماجد نال کام کر رہے ہیں, میں چمپینزی نال کام کر رہے ہیں. تو میں اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی کام میں عظمت ہے. یہ صرف دیوار پہ نہیں پڑا, یہ دل میں ہے, دماغ میں بھی ہے. اور اب بھی آج کل شو بنا رہا ہوں, ڈیزائن کر رہا ہوں, تو وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں لائیں گے اسے. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا فٹ پاتھ سمیت آپ نے بہت ساری تحریریں لکھی. فٹ پاتھ آپ کے کالم کا ٹائٹل تھا. بی بی سی میں بھی آپ لکھتے ہیں اور بہت سارے جگہ پہ آپ لکھتے ہیں. تو بی بی سی میں لکھنے کے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں؟ بی بی سی کے لکھنے کے پیسے بھی ملتے ہیں, آٹا کنک گڑ سارا. بی بی سی جو ہے بڑا گڈ پے ماسٹر ہے. اچھا. اور کریڈیبلٹی بہت ہے. صحیح. اور میں تو خیر پیسے کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا, جیسے اب آپ کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تو کوئی پیسہ نہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ جونیئر ہیں میرے, اور آپ کا مجھ پہ جو ہے وہ ہے اختیار ہے اور حق ہے. سر نوازش ہے آپ کی, اس کو ادا کرنے میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بی بی سی پہ اکثر تحریریں جو ہیں وہ اس طرح کی ملتی ہیں کہ وہ شاید دوبارہ شائع کرتے ہیں یا وہ ری ایڈٹ کر کے کرتے ہیں. تو یہ ان کی کفایت شاری ہے. مطلب فرض کریں میں نے نصرت فتح علی خان صاحب پہ لکھا ہے جی, تو مجھ میں بڑی عاجزی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں 20 اینگل سے نصرت فتح علی خان صاحب کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. اچھا. کہ بی بی سی نے یہی پتا ہے کہ یہ ایکو باری لکھائی ہے نا. تو وہ جب اگست میں ان کی برسی آتی ہے تو وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. جیسے معین اختر صاحب پہ لکھا میں نے, جیسے منور ظریف صاحب پہ لکھا, جیسے شوکت علی صاحب پہ لکھا, جیسے پنڈت دینا ناتھ پہ لکھا. پنڈت دینا ناتھ لتا منگیشکر کے پتا جی, اس میں ساری فیملی کا انٹرویو کیا ہے میرا. یہ بی بی سی کے لیے کریڈٹ ہے. لتا جی, آشا جی, اوشا جی, مینا جی, ہردے ناتھ, یہ ساری فیملی کا بی بی سی پہ پڑا ہوا ہے جی. تو بی بی سی کو یہ پتا ہے کہ منور ظریف پہ ایک ہی دفعہ لکھوانا ہے, جبکہ منور ظریف صاحب کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ. بی بی سی نو دسو آگے ہر دفعہ لکھیے اور چیک اور نئے اینگل سے لکھا جائے اور لوگ مزید محظوظ ہوں. پھر سر یہ بتائیے گا کہ ہماری فلم انڈسٹری کسی دور میں تو بہت بڑی انڈسٹری تھی, وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے. ایک ملک کا کہہ لیں کہ ایک انڈسٹری کے طور پہ پہیہ چل رہا تھا. ٹھیک. پھر زبوں حالی کا ہم شکار ہو گئے. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ نان پروفیشنل پروڈیوسرز آ گئے, ٹیکنیشینز آ گئے, یا کیا وجہ کیا بنی؟ یہ دیکھیں نا, 2 وجوہات تو آپ نے خود ہی بیان کر دی جی. پروڈیوسرز بھی اور ٹیکنیشینز بھی. پھر جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان جو ملک ہے جو ہمارے حصے آیا
وہاں فلم پہلے ذہن میں زوال کا شکار ہوئی ہے. پہلے ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں اب دیکھیں بارڈر پار فلم انڈسٹری کو ریاستی اداروں جیسی پذیرائی حاصل ہے. جیسے ہمارے ہاں فوج ایک مقدم ادارہ ہے, عدلیہ ایک مقدم ادارہ ہے. جی. انڈیا میں فوج بھی مقدم ہے, فلم انڈسٹری بھی مقدم ہے, عدلیہ بھی مقدم. ہمارے ہاں فلم نہیں ہے. پہلے تو وہ ڈیٹیریشن ہے, ٹھیک. صحیح. اس کے بعد بہت ساری وجوہات ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنا تو سرکٹ چھوٹا ہو گیا, آدھا رہ گیا. یعنی اگر 1,00,000 بجٹ تھا تو 50,000 رہ گیا. تو 50,000 جب یہ کہتے ہیں نا, آپ نے بھی چینلز میں کام کیا ہے, میں بھی چینلوں کو گھاٹ کا پانی پیا ہے. جب بچت کر رہے ہوتے ہیں نا جی, تو اس کا مطلب ہے برباد کر رہے ہوتے ہیں. بچت کوئی نہیں, بچت اس میں ہو ہی نہیں سکتی. بچت اگر کرنی ہے یا ہونی ہے تو سب سے پہلے میر شکیل صاحب کو سمجھ آئے کہ بچت تو یہ جب بچت ہوتی ہے اس چینل میں, اس ادارے میں, آپ سمجھیں کہ یہ ڈبن والا ہے جتنے کہیں جی کٹ سائز کریں جی, وہ ٹھیک ہے, وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ احتیاط گھر چلانے, ادارے چلانے احتیاط سے ہی چلتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ 71 کے بعد جو ہے وہ چیزیں کٹ شارٹ ہوتی گئیں, تو 71 کے بعد ہی یہ گنڈاسا کلچر بھی آیا. اس میں بڑی بڑی ہٹ فلمیں ہیں, سلطان رئیس صاحب کی ہمارے لیجنڈ ہیں جی. اس میں اگر ہم ذکر کر لیں مولا جٹ کا, تو مولا جٹ اتنی ہٹ کیوں ہو گئی؟ دیکھیں, مولا جٹ کو میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عامیانہ فلم ہے. میں اسے بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں اور میری فیوریٹ فلم ہے وہ, ٹھیک ہے. اور جو سرور بھٹی صاحب نے, محمد سرور بھٹی صاحب نے, یونس ملک صاحب اور ناصر ادیب صاحب نے بنائی تھی, اور سلطان رئی پروٹیگنسٹ تھے, مصطفیٰ قریشی اس میں, تو وہ ان وسائل میں, اس ٹیکنیک میں بہترین فلم تھی. پھر اس کو امپروو کیا بلال لاشاری نے. بلال لاشاری نے سب کانٹیننٹ میں اچھی فلم بنائی ہے. اور پھر اس فلم کی جو بھیڑ چال ہے نا, وہ تو ایک ہو گئی. تو پھر اقبال جو کہتے ہیں کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, مستقل چیز جو ہے وہ تبدیلی ہے نا جی. تو اگر آپ وہ کاپی کیٹ کریں گے تو وہ تو پھر زوال ہی ہے نا جی. تو سرور بھٹی صاحب نے اور اس ٹیم نے اچھی فلم بنائی, اچھی وہ کاوش تھی, وہ اچھی چلی. کیا ڈائلاگ ڈلیوری تھی, کیا پرفارمنسز تھی. ڈائلاگ ڈلیوری تو بعد میں آتا ہے, پہلے لکھی کتنی اچھی ہے. مجھے ادیب صاحب نے, مجھے ارائیں صاحب اس فلم کے جب شروع ہوتی ہے نا فلم, تو ایک آسمانی قرآنی آیت ہے, از نب تو جی, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اس سے لے کے ختم شد تک ساری فلم یاد ہے ود بیک گراؤنڈ. میں منہ سے بیک گراؤنڈ بھی سنا دیتا ہوں. مصطفیٰ قریشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور مولا جٹ کا سلطان رئی صاحب دھن 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 دھارا دھن 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 دھارا دھن 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 دھن. مظہر حسین پوپا جی, طافو صاحب کے بھائی, جی, جو ایکسٹرا نے پہلیوں میں کھڑے ہو کے لائنز بولی ہیں نا, کہ ایسے مصطفیٰ قریشی کا گھوڑا گیا ہے تو کہتا ہے اج پہلی باری نت دی اکھ چ لالی دیکھی لگتا ہے کسی دی نسل اجڑ جائے گی. یہ بھی مجھے یاد ہے, مصطفیٰ قریشی بھی یاد ہے, چکوری بھی یاد ہے, وہ بھی یاد ہے, رنگیلا بھی یاد ہے, البیلا بھی یاد ہے, سارا یاد ہے البیلا صاحب کا. اور وہ جو رنگیلا صاحب کا, وہ جب پیشی پہ جا رہے ہوتے ہیں, ویلا آپ دسے گا, ویلا آپ دسے گا, کون ماردا ہے میدان پہلے ہلے, وہ کمبینیشن کتنا زبردست ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ گانا بھی مجھے یاد ہے. اور وہ دیکھیے ماسٹر عنایت حسین کا میوزک تھا. ماسٹر عنایت حسین بڑے نستعلیق اور کلاسیکل میوزک ڈائریکٹر تھے. صدا ہوں اپنے پیار کی, یاد ہے آپ کو وہ گانا, ملکہ ترنم نور جہاں جو عروج پہ ہے, ان کے زمزمے, ان کے ترامے, آوازیں ہے نا, تو وہ ایک طرف رکھیں, دوسری طرف یہ رکھیں ایتے ویلا آپ دسے گا کون ماردا ہے اب بڑکا بج رہی ہے نا. تو وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے فلم میں مولا جٹ. اور پھر اس کی بھیڑ چال میں 1000 فلم بنا لی گئی, تو پھر فیتا ضائع ہی ہے نا, پیسے ضائع, بجٹ ضائع. فلم جو ہے ایک سینما ہے سنجے لیلا بنسالی کا,
ایک انوراگ کشیپ کا ہے, کشف کا ہے, ایک آدتیہ چوپڑا کا ہے, دوسرا کرن جوہر کا ہے نا, تیسرا کسی اور کا ہے. ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, تو ਉਹਦੇ بعد سارے بیوقوفہ نے اپنا وہ بلانا. اچھا میں نے یہ اپنی فلم انڈسٹری میں نے دیکھا ہے کہ بالکل فلم نہیں جنہوں نے کہنا فلم تے. اچھا میں بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا, یہ لہجوں کی بات ہوتی ہے. میں گجرانوالہ سے ہوں, میری اردو سن کے کسی کو دور سے ست پردیاں نہیں پتہ لگ جاتا کہ گجرانوالہ تو اردو بول رہا ہے. لہجے کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن ایک جو لفظ کے ہجے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہونے چاہیے نا, ہے نا. بالکل. تو جب چودھری اعتزاز حسن اردو بولتے ہیں تو گجراتی وچ نظر آندی ہے. جیسے میری اردو میں گجرانوالہ سہیل احمد صاحب دی اردو گجرانوالہ نظر آتا ہے نا. ہم میں ہماری گجرانوالہ سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں, ایک مسعود اختر صاحب, ایک اللہ جنت بخشے, ان کی اردو صحیح تھی. تو میں انہوں نے ایک دن پوچھ لیا, میں کہ مسعود صاحب تسی گجرانوالے تو تہاڈی اردو کس طرح ٹھیک ہوئی؟ کہتے ہیں ایسے لیے ٹھیک ہے کہ میں گجرانوالے دا نہیں. میں کہا نہیں آپ تو کہتے نہیں, میں پیدا ساہیوال ہوا تھا اور پھر میرا جو لڑک پن ہے وہ گجرانوالہ, تو ادو تک میری اردو دی داغ بیل ہو گئی. سو یہ جو پروڈیوسر ہے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم کی ماں ہوتی ہے. جب تک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال کی والدہ اور والد کو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کی روح ضرور پڑھی ہوئی تھی, ان کا کنڈکٹ ضرور پڑھا لکھا ہوگا. انہوں نے اپنے بچے کو جی پڑھایا, ایسے تو نہیں بن گئے, ہے نا, تربیت دی. دنیا مانتی ہے. اور یہ اس کی سمری یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ بہرحال پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور مولا جٹ ایک بڑا ڈاکومنٹ تھا. پھر 2023 میں یا 22 میں لگی ہے یہ فلم بلال لشاری والی, اس کو امپروو کر دیا. جی, اس میں کانٹینٹ میں مشینری گیجٹ ایڈ کر کے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہترین ماسٹر پیس بنایا, اور اس نے ریکارڈ بزنس کیا ہے. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی سینما میں ابھی تک وہ چل رہی ہے. سر وہ اگر ایگزیبٹ ہوتی انڈیا میں تو یہ اس کا ریکارڈ توڑ دینا تھا. وہ کیا تھا, دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. اللہ خیر وہ ایک اور طرح کا, اس کا ژانرا الگ ہے, نرم ہے جی, لیکن یہ آپ جو دیکھیں کہ فلم ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو پھر اس میں سسپینس ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ مولا جٹ جو ہے اس میں جو انہوں نے ایک شاٹ پہ جو ہے محنت کی ہے, ایک شاٹ پہ محنت کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست اور حکومت اور گورنمنٹ اس طرح کے وسائل جو ہے نا, شاہی قلعے میں جو شوٹنگ کرنا چاہے, جو پروڈیوسر شوٹنگ کرنا چاہے, اس کی مینول سی فیس ہونی چاہیے, وہاں شوٹنگ ہونی چاہیے. انارکلی کے مزار پہ جس نے شوٹنگ کرنی ہے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ہے جی. یہاں ریونیو جنریٹ ہوگا نا, ریونیو جنریٹ ہوگا. ہاں, ان سے یہ آپ سیکورٹی لیں کہ اس کو یہ ایک مانومنٹ ہے اور نقصان نہیں ہوگا. تو یہاں ماحول پیدا کریں. جب ماحول پیدا کریں گے, یہاں فلم بنانے والے ہیں, ثابت ہو گیا نا جی. یہ بلال نے ثابت کر دیا کہ اور بھی جو پرانے ہمارے سید نور ہیں, الطاف حسین ہیں اور ہیں, اپنے سٹائل سے اچھی فلمیں بنا رہے ہیں جی. جو ان کا اب مقابلہ جو ہے فرانسس ڈی کپولا سے تو نہیں نا, سید نور کا مقابلہ. اس کا اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اور اپنے جو ریسورسز ہیں اس میں وہ اپنا بیسٹ کر رہے ہیں. اس میں اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسٹل کر رہے ہیں. جی. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا, فلم انڈسٹری کے زبوں حالی کا تو ہم نے ذکر کیا, تو ایک بڑا فیکٹر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کاسٹنگ کوچ کا بڑا جو ہے وہ رول ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے, کتنی ہمارے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو کاسٹنگ کوچ کا آسان مطلب بتائیں کہ کیا اس کا. سر آپ استاد ہیں, آپ نہیں آپ بتائیں نا, وہ اس سے ایکسپلین کر دیں, پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. جی, عام جو تاثر یہی کہا جاتا ہے کہ مڈل مین پہلے وہ اپنے کچھ معاملات جو ہے بلو دا بیلٹ وہ معاملات اپنے کرتے ہیں, پھر آگے جس بندے سے ملوایا جاتا ہے وہ اپنے کچھ معاملات طے کرتے ہیں, پھر کسی کو کوئی رول آفر ہوتا ہے یا کوئی بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک نان پروفیشنلزم
ہونا چاہیے ویسے اخلاقی طور پر، بکش کتابی نصابی اخلاقی حوالے سے تو یہ ایک نان پروفیشنلزم ہے. لیکن اگر آپ میڈونا کی بایوگرافی پڑھیں، آٹو بایوگرافی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا جی فلاں شخص نے مجھے گاڑی میں پکڑ لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک ہالی ووڈ کے مجھے اب نام نہیں یاد، وہ آپ اگر آتا ہے تو بتائیں، وہ ان پہ 150 سے زیادہ سیکسول اسالٹ جو ہیں، وہ می ٹو کمپین بھی چلی تھی وہ جی بالکل صحیح. اور یہ انڈیا میں بھی ہے. ایک دو میل ڈائریکٹر ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ گے، چلے وہ اتنے ساڈا کی انہیں کر لینا. کرن جوہر نا بھی لے لینے. اگر دیکھو نا اسی منافق بھی تو ہے گیا نا، اپنا نہیں کسی کا نام لینا، وہ نام لے لینا. تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن کوئی یہ کمپلشن نہیں ہے. بہت ساری جو ایکٹرز میل اور فیمیل ہوتے ہیں انہیں یہ ٹیکس یہ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹیکس یا ٹوکن بھی ہے، ٹیکس بھی ہے، یہ ہے جی. اور میں نے ایک خاتون کو ریفر کیا، میرے گجرانوالہ سے تھیں، تو میں نے ان کو کہا جی کہ وہ آپ کام دیتے، بہت ہی رسپیکٹیبل تھے ہمارے دوست، فوت بھی ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے. تو دوسرے دن لڑکی نے کہا جی ہے نا. اچھا. تو میں نے کہا یار ساڈا بھی لحاظ نہیں کیتا. تو یہ بھائی یہ میں اس کو، ہاں آپ میرا بتا دیں، مجھے بھی جو ہے وہ 35 سال وہ اس میں جب ہم اخبار میں کام کر رہے تھے تو اخبار اتنا بڑا تھا، جنگ اخبار، کہ وہ اب شاید وہ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کا بھی وہ اتنا بڑا والیوم اور امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ تھوڑا تھا. جنگ اخبار تھا اور نوائے وقت تھا. نوائے وقت لڑکیوں کو چھاپتا نہیں تھا، وہ اسلامی اخبار تھا. دو قومی نظریہ ہے جی جڑا رہا ہی نہیں ہے نا. دیکھو نا کی اشر ہویا اس گروپ دا. جنگ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو وہاں عورتیں چھپتی تھیں، اور مین جو ہوتی تھی ریما شروع سال سے ہی کہنا شروع کر دی تھی میرا ہونا چاہیے نمبر 1 کیلنڈر ہے جی. وہ میرا علیحدہ کرتی تھی. تو وہ اس کا ایک بڑا امپیکٹ تھا. تو آج تک آپ بتا دیں، آپ لاہور سے ہیں شہباز رائی صاحب، ساڈا کسی نے کیا ہوئے کہ جی اسی ہے کسی نے کیا. پھر 15-20 سال مجھے جو ہے وہ میڈیا کرتے ہوئے ٹیلی ویژن اور مین اسٹریم ٹیلی ویژن میں کام کیا میں نے. تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان پروفیشنلزم بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے، لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہر دنیا کی انڈسٹری میں پایا جاتا ہے. ساڈے اتنے زیادہ ہوئے گا کیونکہ ساڈے اتنے تو نہ اس طرح سے فلم کی عزت ہے، نہ آرٹسٹ کی عزت ہے، اور نہ ہی سوسائٹی کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں. اچھا، پچھلے دنوں یہ بڑا معاملہ چلا جی، ہماری ایک فیشن ڈیزائنر ماریا بی صاحبہ، انہوں نے کہا جی انڈسٹری میں 80% لوگ جو ہیں وہ ہم جنس پرست ہیں. اس پہ آپ نے بھی کچھ اپنی رائے دی. تو کیا واقعی انڈسٹری جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو مردم شماری نہیں ہوئی تو شماری کس طرح ہوئی گی؟ یا یہ گیزم جو ہے کیا ماریا بی کے پاس جو ہے وہ کیا فیکٹس اینڈ فگر ہیں؟ تو میرا خیال ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو زیادہ انٹریکشن ہے، انہیں پتہ ہوگا. اور فیشن انڈسٹری میں لوگ ذرا تھوڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور ہے جی یہ اگر وہ ماریا بی کہتی ہیں تو وہ اندر کی خاتون ہے، تو ان کے پاس یہ میں نے کوئی سائنٹیفک سروے نہیں کیا، وہ اگر کہتی ہیں تو میں اس کو چیلنج نہیں کرتا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی میڈم نور جہاں صاحبہ کا ذکر ہوا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی میڈم جو ہیں وہ انڈین نیشنلٹی حاصل کرنا چاہ رہی تھیں. تو آپ کے پاس کیا پروف ہے اس چیز کا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے ایک لیجنڈ کے بارے میں؟ دعویٰ کیا یا الزام لگایا ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں لوگ جو ہے نا وہ کسی بات کو یا کسی متھ کو اس طرح سے اس اسپرٹ سے نہیں لیتے. یہ واقعہ ہے اس وقت جب 65 کی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو ہے دونوں ملکوں میں آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ تھے، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، یہاں آرٹسٹ وہاں سے آتے تھے، فلمیں بھی لگ رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس وقت تک ابھی ہم علیحدہ تو ہوئے تھے، انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے، لیکن وہ آنا جانا، آپ کو پتہ ہے کہ معین اختر صاحب جی وہ وہاں تھے انڈیا میں،
تو بعد میں آئے ہیں بالکل. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بعد میں آئے ہیں. تو ملکہ ترنم نور جہاں بھی ان کے استاد تھے استاد بڑے غلام علی خان. استاد بڑے غلام علی خان 50s میں شروعات میں وہ چلے گئے تھے یہاں سے. پاکستان کے وہ بہت بڑے استاد تھے اور یہاں بھی بڑے غلام علی خان ہی تھے. وہ انڈیا گئے تھے, ٹھیک ہے جی. اور جب وہ انڈیا گئے تھے تو لوگ انہیں بالکل اپنا ماں باپ بھی سمجھتے تھے. ہندو مذہب میں تو بہت زیادہ بھگوان بھی انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ سنگیت کے بھگوان ہے, بھگوان ہے, ٹھیک ہے نا. تو ملکہ ترنم نور جہاں بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی, ان کی شاگرد بھی ہوئی جی. تو اس وقت انہوں نے, اور پھر ملکہ ترنم نور جہاں آئی بھی بمبئی سے تھی. یہ اس کو انڈیا اور پاکستان نہ سمجھیں, اس کو اس وقت یہ تھا کہ وہ بمبئی ہے, بڑی انڈسٹری ہے, یہ لاہور ہے جی. تو اس کا والیوم تھوڑا کم تھا. وہ بڑی انڈسٹری تھی. ملکہ ترنم نور جہاں آئی بھی وہاں سے تھی اور وہاں جانے میں انہوں نے یقیناً سوچا, اگر مجھ سے یہ بات شیئر جس نے کی ہے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کے پیو نے کی ہے. وہ ان کے استاد تھے, استاد گامے خان. استاد پیو ہی ہوتا ہے نا, جی جی. باپ ہی ہوتا ہے نا, روحانی باپ ہوتا ہے. تو مجھے انہوں نے یہاں سبزہ زار میں انٹرویو دیا تھا. یہ عذرا جہاں, موسیقار نذیر علی, رونق علی, سائمہ جہاں, یہ سارے وہاں موجود تھے. اب اگر یہ بیچارے گانے بجانے والے لوگ ہیں, اب میری تو ایک ٹریننگ ہے, میں تو صحافی ہوں, میں نے تو سچ بات کرنی ہے. یہ اب مکر جائیں تو مکر جائیں. میں تو حلفاً جو ہے قرآن پاک مجھے لائیں دے, میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہوں مجھے استاد گامے خان نے خود بتایا. اور میڈم کی جو حب الوطنی ہے, نیشنلزم ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ 65 جو کہتی کہ جی ملی ترانے انہوں نے گائے, نہیں کرنیل نہیں جرنیل نہیں پتر ہٹاتے, تو وہ یار 65 میں گائے ہیں, وہ 71 میں گائے ہیں, وہ بعد میں گائے ہیں. اس وقت تک انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں وہ کشیدگی اس وقت نہیں تھی جب کی یہ بات ہے, جب میڈم نے وہاں جانا چاہا, ٹھیک ہے صحیح. اس کے بعد وہ یہیں رہی ہیں, وہاں سے آئی تھیں اور سٹارڈم چھوڑ کے آئی تھیں. اب ہم ساری زندگی جو ہے اپنے لوگوں کا امتحان ہی لیتے رہیں گے کہ وہ نیشنلسٹ نہیں تھے اور محب وطن نہیں تھے. اور یار وہ ادھر ہی رہی ہیں, ادھر ہی گائی ہیں, ادھر ہی عروج کیا ہے, ہم لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے, اور 27ویں رات کو وہ گئی ہیں دنیا سے. جی. تو یہ پہلے کی بات ہے, اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے. خدارا میں ملکہ ترنم نور جہاں کا اگر دنیا میں 10 فین ہے تو میں ان میں بھی شامل ہوں, اگر 5 ہے میں تو ان میں بھی شامل, اگر 1 فین ہے تو وہ بھی اس میں بھی میں شامل. تو پلیز ذرائع صاحب اس کو اس طرح سے سمجھا جائے. اچھا میر صاحب, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بڑے مداح ہیں, دوسری طرف آپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ ان کی آواز جو ہے پنڈورا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یار ارائیں صاحب, آپ نا ارائیں ہیں, اور ارائیں بادشاہ ہوتا ہے, فلم بھی تھی ارائیں بادشاہ. تو ہم تو ارائیوں کے جو ہے نا, ارائیوں کے آگے جیسے شاہ عنایت جی ارائیں تھے, اور بلے شاہ سید ہو کے مرید سن. 80 ارائیاں دے مرید بھی ہیں, لیکن حنیف رامے صاحب جی جی سید عباس اطہر شاہ کے استاد تھے. ساڈے تے دادا استاد ہو گئے نا ارائیں, ہے نا. پھر حسن نثار صاحب اتنا ہمارا پیار ہے, پھر ہارون رشید صاحب سے میرا اتنا پیار ہے, یہ سارے ارائیں. ضیاء شاہد صاحب وہ بھی ارائیں تھے. اب میں بات وہ کروں کہ جی پنڈورا, اب دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹوٹی فروٹی, ہے جی, ایک ہوتا ہے گڑ والے چاول, جی ٹھیک ہے جی, ایک ہے کوئی اور چاکلیٹ ہے. چاکلیٹ کا ٹیسٹ اور گڑ جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. ملکہ ترنم نور جہاں شہد, ملکہ ترنم نور جہاں گڑ, آرگینک ان کا وہ سینے سے گانا تھا. آرگینک جو ہے وہ ایک جو سلسلے ہوتے ہیں وہ ان کی آواز تھی. پنڈورا, اچھا مجھے یہ بتائیں, پنڈ جو ہے ہمارا تو ملک کی جو ہے 80% کسی وقت ایگریکلچرل ملک تھا. ایتے بعد چوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں آباد ہوئی ہیں تو وہ تھوڑا جہا سکڑیا کم ہے نا, پہلیاں سکڑیاں نے. پہلی کو جب پلاٹ کا درجہ مل گیا, اور اس کے بانی ہیں اپنے ملک ریاض صاحب, ہے نا, بانی دوم پاکستان میں. تو ملکہ ترنم نور جہاں کا جو آہنگ ہے گانے کا, اس کو اگر کمپیریزن کیا جائے لتا منگیشکر صاحبہ سے, ان کی اردو جو ہے, اچھا ان کا گانا تھا یہ ایک نا اکیڈمک بحث ہے. جی, لتا جی گاتی تھیں رگی سے, رگی مین تھوڑا سینہ, جبڑا, ناک اور ووکل. جی,
میڈم نور جہاں گاتی تھی سینے سے، جو کلاسیکل اور اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینے کی آواز اور سینے کا جو گانا ہے وہ افضل ہے. اچھا جی. اب مجھے اگر اٹھ دی گوٹی پسند ہے، مجھے نہیں پسند سینے کا جو ہے وہ سلسلہ، جی تو میں تو اپنی پسند بتا رہا ہوں کہ مجھے میڈم نور جہاں اور لتا جی میں، مجھے لتا منگیشکر صاحبہ میں زیادہ جمالیات ملے ہیں. اچھا. اس کی کئی وجوہات ہیں. وہاں ایس ٹی برمن بھی ہیں، مدن موہن بھی ہیں، سلیل چودھری ہیں، یہاں ماسٹر عبداللہ ہیں، نثار بزمی ہیں. سٹائل ڈیفرنٹ ہے، گانے کی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے. پھر میری پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں کوئی بڈے خواہوں یا مانڈو خواہوں. میں ایک پترکار ہوں، جرنلسٹ ہوں. یہ میری رائے اپنی رائے دے رہے ہیں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. مجھے لتا منگیشکر صاحبہ میں زیادہ آسودگی میں جو بھی سنتا ہوں. اور ملکہ ترنم. اچھا دوسری طرف یہ بھی ایک سچائی ہے، حقیقت ہے کہ لتا منگیشکر کہتی ہیں کہ میری استاد ملکہ ترنم نور جہاں جی. تو پھر میں کتنے ایگزسٹ کرنا، یا میری رائے کیا ہے؟ وہ تو خود جسے میں پسند کر رہا ہوں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں میڈم نور جہاں کی، ملکہ ترنم نور جہاں کی دعا سے گائی ہوں. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے میں لتا منگیشکر صاحبہ سے باتیں کی ہیں میں نے کئی دفعہ. تو میں نے انہیں بی سی میں یہ میرا ایک لطیفہ جو ہے، میرا نہیں، یہ یہاں انہوں نے کہا، کسی نے سوال کیا جی لتا جی اور ملکہ ترنم نور جہاں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹاڑی ایک خان صاحب نے پوچھا کہ لتا منگیشکر اور نور جہاں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہی جیڑا شیخو پورا تھے لندن. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری چوائس ہے اور لتا جی کی چوائس ملکہ ترنم نور جہاں ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمیت ہم سبھی لتا منگیشکر صاحبہ کے مداح ہیں. وہ مداح تھیں استاد سلامت علی خان صاحب کی، جو اپنے وقت کے تانسین مانے جاتے ہیں. تو ان کی محبت امر کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں یارا رائی صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسرچ کر کے آئے ہیں. کم سے کم جو میرا سیدھا کام ہے وہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، اس سٹوری کے خلاف جو میری یہ سٹوری تھی یہ 100% سچی تھی. اس پہ میں نے ریسرچ بھی کی. لیکن یہ میرے ساتھ شیئر کی تھی استاد سلامت خان صاحب. اچھا خود انہوں نے کی؟ خود انہوں نے مجھے بتایا تھا. استاد سلامت خان صاحب سے میں بہت ان کے عشق میں مبتلا رہا ہوں، اور میں وہ زیادہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتا. بعض اوقات منو بھائی سے میں بڑا عشق کرتا تھا. میں نے انہیں زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہوں. لیکن سلامت خان صاحب کو میں نے کہا کہ سر، میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے 1,00,000 وحیدہ رحمان کو دیکھ لیا ہے. واہ. یعنی یہ میں نے استاد سلامت علی خان صاحب کو کہا، اظہار عشق کیا، اظہار محبت کیا. تو وہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے شفقت فرمائی. تو میں ان کا بیٹا ہی وہ تھا، ان کے وہ بیٹوں کی طرح پیر بھی دباتا تھا، پپیاں بھی کرتا تھا. تو مجھے یہ پتا تھا، مجھے یہ رب نے شعور دیا کہ یہ اس وقت کا تانسین یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو میوزک لور تھا. تو وہ پھر بہت محبت کے لمحات میں انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ لتا منگیشکر اور میرا پیار تھا، عشق تھا، رومانس تھا. تو میں ذرا ان سے جگت شگت بھی ایسی شوخی کرتا تھا. میں نے کہا، میں نے پہلے تو نا ایسے ہو گیا، شوق میں آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے سمجھ آ گئی، مجھے فوراً سمجھ آ گئی بات کی. وہ اس لیے کہ جو گانا رائی صاحب جو گایا نا استاد سلامت خان نے، وہ انسانی کام نہیں ہے. میں کل سوچ رہا تھا کہ ایک زندگی میں یہ سارے گانے بجانے والے نا جتنے بھی، مطلب ان کے لیے ایک خاص یہاں خان صاحب ہوتا ہے لفظ، ڈھاڑی ہوتا ہے یا مراسی ہوتا ہے نا، ان کے خون میں ہوتا ہے گانا. پھر یہ محنت کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، 20 سال ریاض کرتے ہیں. پھر کوئی جا کے غلام علی بنتا ہے، پھر کوئی جا کے حسین بخش گلو بنتا ہے، پھر کوئی جا کے لتا منگیشکر بنتی ہیں، پھر کوئی جا کے مہدی حسن بنتا ہے. اب ان سب کے، مہدی حسن کے، لتا جی کے، نصرت فتح علی خان کے، غلام علی خان کے، وہ یہ سب کن کو سنتے تھے؟ استاد سلامت خان. جہاں انسانی حدیں، جہاں سپیس ختم ہوتی ہے نا، وہاں آگے نئے سلسلے شروع ہوتے ہیں.
یونیورس کو دیکھیں کہ جی 47,000 کھرب نوری سال بھی پھیلی ہوئی ہے دنیا. یار دیکھیں تو صحیح یار 47,000 کھرب ہے کوئی بات کرنے والی. اس پروردگار کا والیوم دیکھیں اس کی کریشن کا کہ کتنا اور پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو استاد سلامت علی خان کا گانا ہے نا, وہ جو سونو نگم وہ 12 سر کی تان سنا رہا ہے. سونو نگم مراسیوں کا بچہ ہے, ساری زندگی ہو گئی یہ گاتے ہوئے, تو تیترے بھی گاتے ہیں. تیترے کیا ہوتا ہے؟ جو مکمل سر میں نہیں ہوتا. یہ میں نے بڑے ریاض سے اپنے کان وہ کیے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سر ہے کہ نہیں ہے, چڑھا ہوا ہے یا نیچے ہے یا تیترا ہے یا بےسورا ہے. یہی ابھی پتا چلا ہے تھوڑا تھوڑا, نہیں پتا چلیا کہ مطلب ہزاروں کس لیول پہ ہے, کس نہیں لیول کا پتا ہے جی. راگنیاں اور یہ اور ایک سر سے جی ایک سر میں ایک سر کے 2 وہ ہیں نوٹ, ایک کومل ایک ریکھب, ایک تھوڑا ترش ایک ملائم. ٹھیک ہے جی, اس سے راگ بدل جاتا ہے نا. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہے اور استاد سلامت خان نے اس میں ایکسیلنس پیدا کی ہے. کہ سر کالم نگاری نہیں ہے گی, کالم نگاری میں مقابلہ سخت نہیں ہے, ادھر وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے. استاد سلامت خان کا گانا پیدا نہ شد تے بس پھر جنہوں جڑی لتا منگیشکر سی مینوں اینا عشق ہے جنہوں کسی چیز دا نہیں پتا, تو جو خود لتا منگیشکر ہے اس کو کس طرح سے لڑے ہوں گے استاد سلامت خان. تو بس عشق ہو گیا, محبت ہو گئی. تو میں گیا, میں کہا خان صاحب ایتھے لین دے, ایتھے لتا نو ساڈی امی ہوندی ہے جی, اور ہم بستامی روڈ میں نال کہندے پرونٹھے بھی پکاؤ, نال ان سے گانا بھی سنتے. کہتے یار وہ تو سرسوتی دیوی انڈیا میں, میری ان سے شادی ہو جانا یہ تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو سکتی تھی. یہ انہوں نے بات معصومیت میں کہی. سلامت خان صاحب بڑا فنکار معصوم بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے بات سمجھ آ گئی, مجھے آ گئی کہ یہ جنگ ہی ہو سکتی تھی. تو اگے 4 جنگاں جیسی کی لے لیا انہوں کو, تو لہٰذا ایک جنگ جڑی ہے نا وہ سلامت خان صاحب دا یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی. انہوں نے یہ بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ شادی کر لیں اور 6 مہینے ادھر رہیں, یعنی ممبئی میں, اور 6 مہینے پاکستان میں رہیں, مچھراں بستامی روڈ تے. مچھراں دا آماج کا گڑھ, مچھروں کا پینٹاگون. میر صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا جی کہ مہینے میں 30 دن ہے اور میں نے نرگس صاحبہ کو 35 فلمیں دلوا دی. ایک صحافی ایک ایکٹریس کو اتنی فلمیں کیسے دلوا سکتا ہے؟ نہیں, آپ پورا سوال فریم کریں کہ یہ ایک نان جرنلسٹک ایکٹیویٹی ہے یا اس میں پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ 35 فلمیں سائن کروا سکتا ہے. آپ سوال اپنا وہ کریں نا, مطلب آپ اس کو مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کروانی چاہیے تھی یا میں یہ نہیں کروا سکتا تھا. تو میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. نہیں, کیسے کروا دیا آپ نے؟ آپ ایک صحافی اتنا با اثر کیسے ہو گیا یہ کہ اس نے پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان جرنلسٹک نہیں, میں کہہ رہا ہوں صحافی. نہیں, یہ بھی آپ کہیں, آپ ایسے ہی میرا لحاظ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ذرا اخبار اٹھائیں, یہ ارائیں صاحب, یہ دیکھیں جی, یہ اخبار ہے 1992 اکتوبر, یہ دیکھا ہے اپنا ارائیں صاحب نے, یہ 1992. اس میں میں ان کو یہ 21 اکتوبر 1992 یہ نرگس کا پہلا سیشن ہے جو پاکستان میں ہوا تھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہوا کہ یہ روٹین میں جیسے نئی لڑکیاں چھاپنی ہوتی ہیں وہ چھاپیں, وہ بات ختم ہو گئی, اور یہ چھانگے مانگے میں ہم نے کیا تھا سیشن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عاشورے ہوتے ہیں. عاشورے جو ہیں ہمارے نگار خانوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا شدت سے اور احترام سے مناتے ہیں. ٹھیک. اور ریما کے گھر میں زینت بلاگ میں علامہ اقبال ڈون میں زینت وہ تھا. میں اپنے دفتر میں روزنامہ پاکستان میں تھا, اور میرا فوٹوگرافر جو ہے وہ گیا تھا, بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافر جو نیوز فوٹوگرافر ہوتا ہے جی. تو وہ ایک عارف نجمی ابھی پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے, انہوں نے لمبا چوڑا عرصہ جنگ میں کام کیا, ابھی بھی جنگ میں ہے, روزنامہ جنگ میں. تو جنگ کا رپورٹر اور پھر عارف نجمی لیجنڈ آدمی, 70-72 سال سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں ہے. ریما کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو وہ زنان خانے میں گھسا ہوا تھا, تصویریں بنا رہا تھا. صبح جنگ میں چھپنی تھی,
میرا جو فوٹوگرافر تھا وہ تھا، اس کا نام تھا عمر شریف، اور وہ یونینسٹ بھی تھا. اس میں وہ تھا کہ میں مطلب وہ نہیں فنکارانہ نہیں، وہ جو کہ میں جی جرنلسٹ تھانے دار بھی سمجھتے نا اپنے آپ. تو وہ بھی اندر جانے لگا تو اس کو ریما ہی آگے کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ باہر چلیں. وہ کہا جی وہ نجمی گیا ہے اندر. یعنی وہ تو ہمارا فیملی ممبر ہے. وہ اب آیا ہے دفتر میں، وہاں جیل روڈ پہ دفتر تھا پاکستان کا. عمر شریف صاحب، عمر شریف اس نے کہا جی تہاڈی تے کوئی عزت نہیں فیلڈ 'ਚ، نجمی اندر تے میں باہر، تے صبح تسی مینوں نوٹس دوانا سی. اور اس پہ نوکری بھی زیاد شاہد صاحب نوکری ختم کر دیتے تھے، کوئی بڑی تصویر مس ہو جاتی تھی تو نوکری ٹرمینیشن. تو میں نے اسے کہا میں اب جنگ اخبار سے ڈبل سیلری پہ ادھر آیا تھا، اور مجھے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی تھی کہ ریما مین سٹریم ایکٹرس تھی، اس کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے تو میرا فوٹوگرافر باہر ہو گئے. تو میں کہا تھا پھر فوٹو جرنلسٹ ہاں. تو میں نے انہیں فون کیا گلا کرنے کے لیے کہ آپ مسنگ ہوتی ہیں. میں نے انہیں سمجھایا جرنلزم. تو وہ مجھے کہتی ہیں، وہ جوان تھیں، اور ریما ہم بھی ایسے ہی آج سے 30-32 سال پہلے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو میں نے ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میں یہ انہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے فوٹوگرافر کو بھی آپ وہ لیول پلینگ فیلڈ جڑی ایتھے نہیں ہے نا. تو ہم یہ تقاضا کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں، آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. یہ گالی ہوتی ہے جرنلسٹ کو. تو پھر میں نے کہا جی کہ میں دیکھ لوں گی آپ کو. تو میں نے کہا جی پھر میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو. بند کیا فون، 2 منٹ سوچا. اندر سید عباس ستر ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ جی کا میں بلو آئیڈ بوائے تھا، پیار کرتے تھے. میں کہا سر ساڈی ریٹن چیلنج کرتا ہے. لیکن میں کہا ریما نے. میں کہا فوٹوگرافر باہر تو جنگ دا اندر، تے تسی کہندے ہو لڑائی لڑو، صحافتی لڑائی لڑو. تو کس طرح لڑاں گے؟ تو کی کرنا ہے دسو. میں کہا سپیس دیو دے خلاف خبراں لانے ہیں. کہ نہیں خلاف نہ لاؤ آپ، اتنے کوئی تھن ٹرٹ کڑی نہیں ہے. میں کہا تھن ٹرٹ مین کن ٹوٹی دلیر. کہتا ہے ہاں. میرے ذہن میں آ گئی نرگس. ہاں تب تک یہ انڈسٹری میں آ چکی تھی؟ نہیں بالکل نہیں، صرف کار ہی. اچھا کار ہی. تو ہم جو تھے نا، میں اور عارف نجمی، وہ روٹس میں گھس رہے تھے. جو ابھی کھیتی بن رہی تھی، بیج بوئے جا رہے تھے، نویں پونگ انہوں نے بھی جا کے دیکھنے سا ہے نا. انہوں نے بھی آب یاری گوڈی پانی دینا. تو نرگس ان دنوں میں خورشید بھائی سے ڈانس سیکھ رہی تھیں، اور ان کا ایک گانا تھا ہونٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، وجنتی مالا. تو یہ ہم بڑا سا جاتے تھے گھر میں، بڑا سا مگا ہمیں مل جاتا تھا چائے کا، چاہ پینی نال ڈانس ڈونس. اور یہ خدا گواہ ہے، میں پوری اسپرٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کوئی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی غزالہ ہے. غزالہ ان کا اصل نام ہے، یہ نرگس ہیں. ہمارے ذہن میں کہ یہ ایک آرٹسٹ ہیں اور ہم صحافی ہیں، ہمارا یہ رشتہ ہے ان سے. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ہاں، پیار محبت سلام دعا تھی. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اس کو موقع دلوانا ہے نا. تو اگوں ہے واقعہ ہو گیا، فوٹوگرافر باہر تے شاہ صاحب نے کہتا کوئی دلیر کڑی لبو. ان کو میں نے فون کیا. میں کہ صبح میں بیان لگانے لگا ہوں ریما ہیجڑوں کا ڈانس کرتی ہے. اچھا، میرا چیلنج. تو وہ لکیس ان کی امی کہتے وہ مروا دے گی، وہ بہت بڑی ایکٹریس ہے. اس کے ان دنوں حکمرانوں بڑی سٹار تھی، ان دنوں حکمرانوں کے ساتھ نام بھی لیا جا رہا تھا. تو پتہ نہیں تھا یا نہیں، لیکن ایسے ہی افواہ تھی. وہ تو اب تک لیا جاتا ہے. ویسے آپ کلیئر کر ہی دیں کہ ہے یا نہیں. اور وہ پھر وہ بڑی باتیں وہ خلاف ناراض ہو جاتی ہے. میں بالکل انہیں ڈسکس نہیں کرنا. تو وہ نا اور میری بیگم کو دی بھی سہیلی نے انہوں کو آ جاندے نے. تو پھر میری بیگم مینوں اب یہ بلیک میلنگ نہیں ہے کھچی. ہاں جی ہے جی، بالکل ہے. اچھا سنیں نا، وہ ٹریک مکمل ہو جائے. تو وہ نرگس کو فون کیا گیا، اس کی امی کو. امی نے یہ کہا کہ ریما پیچھے نرگس ساتھ ہی کھڑی تھی. انہوں نے کہا آپ میر صاحب لگائیں، میں اس سے زیادہ کہتی ہوں. میں اب کلک کرنا ہے، ہٹ ہونا ہے. صبح بس خبر لگی ہے، ادھر اس کی تصویر ادھر اس کی تصویر. اچھا اب ایک دن تو لگ گئی خبر، اگلے دن کیا لگانا ہے؟ اگلے دن بھی تو لانا ہے نا. رٹ چیلنج ہوئی، صحافتی رٹ چیلنج ہوئی. پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے
جو گجرانوالہ سے نا پروڈیوسر تھے 70-80% گجرانوالہ کے پروڈیوسر تھے صحیح. جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا. اور پھر میں ارائیں صاحب ان کی نا بڑے اخبار میں ان کی خدمت ہو رہی تھی, پہلے جنگ میں پھر پاکستان اخبار میں, کہ کسی کے پاس چائے کے روادار بھی نہیں تھے, نہ پیسہ پڑنا ہے نا, تو پھر آپ کی ایک رسپیکٹ بھی ہوتی. بالکل. تو میں جو کہہ رہا تھا نا, میں نے کہا جی بیٹھیں نرگس, یہ بیٹھیں, فرض کریں وہ چودھری اسماعیل صاحب کے بعد ایک پروڈیوسر ہیں چودھری صاحب ہمارے ارائیں ہیں گجرانوالہ کے, چودھری عارف صاحب, ان کے ساتھ بڑھایا چودھری صاحب 5000 روپے کا نوٹ پھڑاؤ نرگس, اور اگر میر صاحب کول رکھو اے پھڑ کڑیے 10,000 روپیہ, تصویر تھا, فلم سائن ہو گئی, چودھری عارف نے کر لیا, پرویز رانے نے کر لی, ایڈوانس الطاف حسین یہ وہ. اب کچھ فلمیں تصویروں میں بن رہی تھیں, کچھ فلمیں واقعی بن رہی تھیں, اور پھر اوپر دیکھیں اس میں ہوتا کیا تھا, اس وقت 90 فلمیں بن رہی تھیں. اوپر تھی سلطان رہی انجمن, نیچے تھے اظہار قاضی, اسماعیل شاہ, نیلی نادرا, پھر شان کا اس وقت ڈاؤن فال تھا, وہ ہٹ ہو کے پھر تھوڑا سا ہلے ہوئے 3-4 سال وہ ہلے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ریمبو اور ریما اسماعیل شاہ کے ساتھ بھی آ رہی تھی, اور ریمو ابھی بابر علی نہیں آیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے جی, جیوا شیوا نہیں آئی تھی, منڈا بگڑا گیا وہ نہیں تھا. تو وہ فلمیں کچھ سائن ہو گئی, کوئی ایک پرویز رانا کا گانا چل گیا رش پرنٹ, بس وہ لگا ہے تو آگ لگ گئی اسٹوڈیو میں, تو کی آ گئی بلا آ گئی, اسکرین پہ اس کا رچاؤ ہی کمال تھا. تو جس دن پہلی فلم شوٹنگ ہوئی, پہلی شوٹنگ اس دن خبر لگی پاکستان اخبار میں, آج نرگس فلمی اکھاڑے میں اترے گی, 35 فلمیں سائن ہو گئی ہیں سر. تو دیکھیں نا یہاں جو فوٹوگرافر کو باہر نکالنے کی بات ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ جب نہیں دی جاتی تب پھر جو ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے. ریٹ آف جرنلزم ہماری چینل تھی, ہم نے اس کو وہ سبق سکھانا تھا اور اپنی وہ شو کرنی تھی کہ بھائی اگر آپ ہمیں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں گی تو آپ کا نقصان ہوگا. نرگس اسی لیے مارز وجود میں آ گئیں. ہو سکتا ہے رائیں صاحب بعض اوقات موقع نہ ملے, وہ چانس مس ہو, تو پھر اگلا وہ کریکٹر آ جاتا ہے, بالکل اگلا کوئی صورت ہوتی ہے نا. تو نرگس ہوتی یا نہ ہوتی یا اس طرح نہ ہوتی, یہ ہوا ہے سلسلہ میں نے جو آپ کو سنا دیا. پھر ایک دن اس کا وائنڈ اپ پنچ سن لیں. خانو سمراٹ ایک کوریوگرافر تھے, فوت ہو گئے, وہ میرے دوست تھے, وہ آئے پاکستان اخبار میں, کہتے ہیں جی 3 بجے آغا اکمل قزل باش صاحب کو ملنا ہے, ریما کے والد صاحب. تو میں نے کہا اتنے تیر جنگ جاری ہے نا, تو حالت ہاف ٹائم ہوا, حالت ادھی فلم میں مزہ ہونے لگا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ طاہر صاحب آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں. خانو نے کہہ دیا. میں نے کہا یار خانو بھائی تم ایس ویلے سلمہ ممتاز بن گئی ہے, چلو چلیے. وہ گئے, ہم گرمیوں کے دن تھے, یہی مجھے یاد ہے, وائٹ انہوں نے نا شلوار قمیض پہنا ہوا, آغا اکمل قزل باش صاحب بڑے نستعلیق آدمی تھے. انہوں نے پھر ہماری صلح کروا دی, جفیاں تے بس وہ سرنڈر. تو صرف جفیاں یا پپیاں تو بڑی ریسپیکٹیبل ہمارے لیے ہیں. تو ریما بڑی سمجھدار اور بڑی عقل مند, اور بچپن سے ہی انہیں یہ ایک دیکھیں نا ایک ریئیکٹ کرنے کا ایک انداز ہے. وہ شاید میں بھی میں نے کہا کہ جی آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, تو میں یہ کہہ دیتا کہ نہیں بلیک میل تو نہیں, لیکن یہ ہمارا تو میں بھی اسی بھی گجرانوالے تو آئے سا جی. ارائیں ساڈے دوست تھے, ارائیں اور کشمیری 2 برادریاں گجرانوالہ میں بہت نمایاں ہیں جی, ایسے ہی. اور بڑے نا ان میں وہ فرق بھی ہے, لیکن ہم وہ کشمیری ہیں گجرانوالہ کے جن کا ارائیوں کے ساتھ بہت میلان رہا ہے, کیونکہ والد صاحب پیپلز پارٹی کے جیالے تھے. تو وہ سارے ارائیں جو ہیں وہ دستگیر خان کشمیری, ہم کشمیری ہونے کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں تھے ابا جی کی وجہ سے. اور پھر جب سمجھ آئی تو پھر یہی سمجھ آئی کہ یار وہ واقعی وہ ٹھیک پارٹی ہے, تو پھر ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ معاملات وابستگی رہی. ہاں. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا گیٹ اپ اور لک تو ماشاء اللہ ویسٹرن ہے, ہالی ووڈ ہیرو لگتے ہیں آپ,
اور بات کرتے ہوئے یا سم ٹائم انٹرویو میں آپ جو ہے وہ ایک دم پنجابی میں بھی آ جاتے ہیں اور لتاڑ دیتے ہیں، ایون گالیاں تک دے دیتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آیا یہ اچھا معاملہ. گالی کو میں ایک تو فاؤل پلے نہیں سمجھتا. ہم، گالی یوٹیوب میں وہ آ بھی جائے تو وہ یہ انگریزی میں گالیاں جو ہیں اور یہ وہ فلاں فلاں ہے نا، یہ وہ تو فیشن ہے. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے. گالی ویسے دینا نہیں چاہیے، نامناسب بات ہے، لیکن نا کہیں کہتے ہیں سائیں تیرا نہیں تیرے وہ سائیاں دا منہ ماردا تیرا نہیں تیرے تیرے سائیاں سائیاں دا منہ ماردا. تو کہیں ٹھڈوں سے باز آتے ہیں، کہیں گالی سے باز آتے ہیں، کہیں چپیڑوں سے. اور ویسے ریسنٹلی آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بہت لتاڑا ہے. ڈاکٹر لڑاؤ جانا تھا جی یار، وہ بہت غلط وہ حرکتیں ہیں ان کی. انہوں نے دیکھیں ایک محفل میں شعیب بن عزیز صاحب کے گھر میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں ان کے گھر میں کہہ دیا کہ ملکہ ترنم نور جہاں اور میرے والد صاحب کے ریلیشن شپ تھے. اب میں کچھ اس میں ایڈٹ بھی کر رہا ہوں. تو اور عام تاثر یہ وہ دیتے ہیں کہ وہ شاید ماں سے بھی زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اور یہ مجھے کہا ہے، میں یہ کو آپ کو نہیں کہا یا مصطفیٰ صاحب کو نہیں کہا، یہ نہیں ہے، مجھے کہا ہے ڈاکٹر. اور اس سے پہلے یہ کچھ شاہدہ منی ایک ہماری سنگر ہیں، جی جی ان سے بھی چپیڑیں کھا چکے ہیں. اب جو ہے وہ بشرا انصاری، ایک دیکھیں بشرا انصاری صاحبہ پہ وہ ابو دی لا نہیں ہے، ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ان پہ کام. ایک جو آپ ذاتی زندگی میں اب ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ہوتا ہے ان کے گھر میں، وہ تے نہیں بشرا انصاری تے نہیں کہہ رہی تو دا بیاہ پونا رہے ہے نا. تو ان کے فن پہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، فن پہ آپ تنقید کریں، بالکل فن پہ بات کریں. میں ملکہ ترنم نور جہاں پہ کیسی بات کی ہے، ان کے عقار پہ کر لی بات، ان کے گانے پہ بات کر لی، یہ بات کر لی کہ جی مجھے زیادہ لتا منگیشکر پسند ہے نا. یہ ساری میں میڈم کی ذاتی زندگی میں تو بات نہیں کر رہا، حالانکہ میڈم کی ایک ذاتی زندگی بھی بہت دلیرانہ انہوں نے گزاری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ذاتی زندگی پہ بات کرتا ہے، کبھی ریشم کی آپریشن کی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کے دانتوں کی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کے بوٹکس کی بات کر دیتا ہے. آپ این اطلاقاں بھی دوائیاں نے لون پا کے ہے جی. تو مجھے تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یار کی مطلب وہ میں تو وہ نہیں لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا، تو میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور اگر یہ مجھے ڈسکس کریں گے تو میں تو پھر مطلب کراں گا ہے نا. میں ایک سینئر آدمی، یہ تو بنیادی طور پہ ڈاکٹر ہے اور اس میں اس کا کوئی نام مقام نہیں ہے. یہ وہاں سے مائگریشن کر کے ڈیپوٹیشن تے ادھر باڑ آندا ہے جی، اور تاڑیاں بجا بجا کے سمجھ آئی جے، میں کہا گل کیتی جے. تو ہمارا تو وہی اسپیشلائزیشن ہے، اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اوڑھنا بچھونا ہے. اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ 35 سال میں جو ہے وہ کام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. اور کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کہ جی کہ وہ ہم نے کوئی گھنگرو توڑ کام کیا یا قلم توڑ کام کیا. تو ہمارا تو یہ ہے، ہم وہ بائی پروفیشن اس میں منیمم ایجوکیشن ایم اے جرنلزم ہی ہے نا، میتھس کام وہ کر کے میں کر رہا ہوں. اور 35 سال 36 سال میرا تجربہ ہے. تو ڈاکٹر جڑا ہے وہ مہک ملک تے ایم بی بی ایس ہی ہیں، کوئی میرا خیال ہے وہ ہڈیوں کے وہ ہیں، اور ہڈی پسلی وہ مطلب وہ دے وچ کوئی دسو کی ڈگری انہاں دی کی معیار ہے کی انہاں نے کم وہایا شو بیز. اور وہ پھر بہت فضول تکلیف دہ گلاں کرتے ہیں. اب شبنم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شبنم صاحبہ دیکھیں اسپیشل کیس ہیں وہ، اس لیے کہ جب ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ ہوا جی وہ علیحدہ ہم سے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں گئے. روبن گوش سمجھانے کے لیے میں ویسے کہہ رہا ہوں، کم سے کم آر ڈی بربن جتنے بڑے میوزک ڈائریکٹر رہے ہیں تو وہ نہیں گئے، یہیں رہے. تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، زیادہ عزت کرنی چاہیے کہ یار یہ پتہ چلے کہ یہ بنگالیوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو یہ ان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ جی جوا ہوندا سی. تو میں اس کو پہلوان اس لیے مانوں کہ یہ جو صحیح جوا ہوتا ہے وہ کمار خانے کا ذکر کرنا، جہے صحیح کوٹھی خانے نے انہوں کا ذکر کر، جتھے ہوندا ہے جتھے چھتر پیندے نے تے انہوں کا ذکر کر ہے نا. ان کا نہیں تم ذکر کر رہے. اور 46 سال بعد
یہ تو 1978 13-14 مئی 1978 کا یہ واقعہ ہے. 46 سال بعد کی گرکی پی گئی تینوں. یہ ہے معاملہ سر. اچھا میر صاحب، ببو برال صاحب آپ کے بچپن کے دوست ہیں. سہیل احمد صاحب بڑا یارانہ آپ کا ان کے ساتھ، وہ بھی گجرانوالہ سے ہیں. تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں، اور خاص طور پہ ببو برال صاحب اتنا بڑا آرٹسٹ، اور جو ان کا اینڈ ہوا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. ببو برال صاحب سے جو میرا بانڈ ہے وہ میں تو حیران ہوں. میں زندگی میں شاید وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ ببو برال کو سنا ہے، اور ببو برال کو جو آپ نے سنا ہے وہ صرف 10% سنا ہے. 90% وہ انکارپوریٹ کیے بغیر، سیلولائڈ پہ فیتے پہ کسی کو دکھائے بغیر وہ اپنا سارا ساتھ لے گئے. میں نے 100% سنا ہے ببو برال. وہ اتنا اس میں ورائٹی اور اتنا بڑا. اس کا جانرا تھا میوزیکل کامیڈی، میوزیکل کامیڈی اور ٹونز کی کامیڈی. میں سنگر کے نام لیتا جاؤں تو آپ کا یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. اتنے سنگرز کا وہ گانا انہیں یاد تھا. یعنی خود بھی گانے گاتے رہے. مرایا کیری، بی بی کنگ، ام کلثوم، چنچل، بڑے غلام علی خان، لتا جی، کشور جی، رمتا، طفیل نیازی، مہدی حسن، ایس ٹی برمن. نام گنتے جائیں، نام لیتے جائیں، نام بالی جٹی، ہاں جی، اور عالم لوہار، یہ جٹ، وہ وٹنی ہیوسٹن. یہ اتنا کچھ نہیں یاد تھا. اور وہ یہی سمجھتے رہے، یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں 200-300 سال انہوں نے جینا ہے. اور اسی طرح سہیل احمد صاحب بھی، سہیل احمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. تو ویسے تو وہ سب کانٹیننٹ جو ان کو دیکھ رہا ہے، جو لطف اندوز ہو رہا ہے جی، ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں. اور اب جب سے ہمارے والد صاحب چلے گئے ہیں تو ہم انہیں ڈپٹی ابو بھی کہتے ہیں. ہمارے تو گھر میں پکھا خراب ہو جائے یا جو بھی یہ سارا سلسلہ ہے یہ انہی کے ساتھ ہے، انہی کے وہ ہے مہربانی ہے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں ان کا آفتاب اقبال صاحب سے جو معاملہ ہوا اس پہ آپ بڑا کھل ڈل کے بولے ہیں. دیکھیں، وہ سہیل احمد صاحب کی ISP ہیں. وہ جب ان کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا، ایک تو تھوک اس کے منہ پہ آئے گی. وہ چاند ہیں، بلکہ آگے ہیں، آفتاب، ماہتاب. ٹھیک ہے جی. اور وہ غلط بات تھی انہوں نے کی کہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر ہیں، فقیر بابا صاحب. پنجابی. جی ٹھیک ہے. تو وہ ان کے نانا ابو ہیں. تو انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کے متعلق جو ہے وہ غیر مناسب جو ہے انداز اپنایا. کہ میں کہوں یار وہ علامہ اقبال، وہ یہ کیا یار، وہ جو سیالکوٹ میں ہوتے ہیں جو وہ فارسی ہے، ایسا تو نہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق ہے جی. وہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام، یہ سہیل احمد صاحب کے بھائی، چھوٹے بھائی محمد جنید فوت ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے تھے یار اقبال کا نام وضو کر کے لینا چاہیے. بالکل، یہ ان کا کہنا تھا. ٹھیک ہے جی. اور فقیر محمد فقیر صاحب وہ تھے جو ان کے پاس چلے گئے تھے علامہ اقبال کے پاس کہ آپ فارسی میں کہہ رہے ہیں، اردو میں آپ پنجابی ماں بولی میں بھی کہیں. بالکل. یہ کہا انہوں نے، اور پھر انہوں نے لکھوایا بھی فیض صاحب سے. انہوں نے فیض صاحب تو بعد میں ہے نا علامہ، میں تو علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد صوفی تبسم سے جی کئی یہ سارا بلے شاہ اور شاہ حسین، سلطان باہو، بابا فرید، وہ ان کا کمپائل کیا ہوا ہے بابا پنجابی کا. اب بیٹے تمہیں نہیں پتا، تم ویسے تو بنے ہوئے، تم مطلب شیکسپیئر بنے ہوئے ہو ہے کامیڈی کے، تمہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. اگر آپ بڑے شمس العلماء ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر تانوں ہے ہی نہ پتا کہ خواجہ میر درد کون ہے، میر انیس کون. تو پھر بیٹے ہلے پھر ہنوز دلی دور است. تو وہ ان کا ایک وہ چھوٹا پن تھا، اس پہ سہیل صاحب نے احتجاج کیا. پھر وہ انہیں کسی نے کہا، شاید دنیا میں میاں عامر صاحب نے کہا کہ وہ آپ کا نہیں بنتا، ان کو کوئی گالی نکالے گا تو اسی انہوں نے 100 گالاں دیا. یہ
آفتاب صاحب بھی سن لیں اور جو بھی ہے وہ سانو تے مہارت حاصل ہے تے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. پھر ابھی ریسنٹلی یہ ہے کہ آپ نے محسن عباس حیدر صاحب ان کو اپنے ایک پروگرام میں ایز اے ہوسٹ لیا. یہ وہ وقت تھا جب محسن عباس حیدر کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا تھا انڈسٹری میں, کیونکہ ان کا ایک مسئلہ بن گیا تھا. اور ہماری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے ایک سائڈ پہ ہو جائے تو بندہ آئسولیٹ میں چلا جائے تو اس کو پھر کوئی نہیں پوچھتا. یہ المیہ ہماری انڈسٹری کا. تو آپ کو کیسے خیال آیا اور آپ نے محسن عباس حیدر میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے انہیں پک کیا اور وہ اتنا ماشاءاللہ زبردست آپ پروگرام دیکھیں راہی صاحب, میں ایک تو نا محسن عباس حیدر صاحب کو بالکل بیچارہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نیگلیکٹڈ چائلڈ ہیں یا کوئی میں نے ان پہ مہربانی کی ہے. میں نے بالکل ان پہ کوئی مہربانی نہیں کی. اور وہ کام بھی کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے تھے, یہ شو نہیں کر رہے تھے. ایک شاید TV1 کا وہ شو بھی انہوں نے کیا, وہ اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا. وہ گیم شو تھا اور اس کا والیوم شاید اس طرح سے نہیں تھا. محسن عباس حیدر کام کر رہے تھے, لیکن محسن عباس حیدر کے عشق میں پہلے سے مبتلا ہوا ہوں. یہ RJ تھے جی, اور میرے ساتھی ہیں, میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. عثمان رضا, حافظ عثمان رضا, تو وہ اب کسی چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں, شاید سنو میں کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو کر رہے ہیں. تو ڈارلنگ اور مذاکرات میں نے اور انہوں نے اکٹھے بنایا ہے. میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا, وہ پروڈیوسر تھے میرے. تو محسن عباس حیدر ہمیں آرگنائزیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ خبرناک بنا دیو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور میکر جو ہے نا ایک تانا ہوتا ہے, ایک معیوب بات سمجھتے ہیں, مکھی پہ مکھی نہیں مار آگے وہ ہم کر تو لیتے ہیں, لاچار ناچار ہے نا, کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں, آرگنائزیشن کہہ رہی, لیکن ہمارا ضرور ہوتا ہے کہ ایز آرٹسٹ ہم نے بھی کچھ اس میں ڈالنا ہے. تو اس میں ایک تو اس کو گیسٹ بیس کیا گیا, خبرناک کو اس میں گیسٹ نہیں ہوتا تھا, اس کو ہم نے گیسٹ بیس مذاکرات میں گیسٹ لے کے وہ کیا. اس میں آڈینس ایڈ کی اور اس میں ایک نعمان اعجاز اس میں ناولٹی تھے کہ بھئی وہ ایک ایسے ایکٹر تھے جو عورتوں اور مردوں میں یکساں مقبول تھے اور بڑے اچھے آرٹسٹ تھے. پھر اس میں جو ناولٹی تھی میرے لحاظ سے وہ تھا ڈی جے کا کریکٹر جو محسن عباس حیدر کر رہے تھے. اور اس کے لیے پھر کانٹینٹ جو ہے شاعری اور ریپ, پنجابی اور ریپ آپ کو پتہ ہے امریکہ سے شروع ہوا, امریکہ اور پنجابی کو مکس کر کے ایک نیا ژانرا ڈیولپ کیا گیا. یہ شاید نیا نہیں تھا, ریپ میں پہلے بھی ہو رہا تھا, کوئی لفظ اکھ لڑی بدو بدیے تھے, اگلا کوئی ایڈیم سلینگ آ گیا, یہ آ گیا, وہ اس طرح سے وہ تھا. اور محسن عباس حیدر بنتے تھے BNN میں, سکھ بنتے تھے, بھگت سنگھ سم, وہ اتنا آواز تھا. میں ایکچولی آواز کا بندہ ہوں بنیادی طور پہ, آواز سے بڑا متاثر ہوتا ہوں. یہ ایسے کنٹھ بولتا تھا محسن عباس حیدر کا, اور گاتا بھی تھا اور ایکٹنگ بھی, اور وہ ڈی جے کا وہ ڈالا گیا, اس میں کریکٹر ڈالا گیا, اور باقی وہ اسی طرح سے تھا. مذاکرات, اور مذاکرات جو ہے وہ اس وقت چودھری شجاعت جو ہے اپوزیشن میں, وہ ایک برج کا کردار, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات. تو یہ مذاکرات جو ڈائلاگ اور مذاکرات یعنی کامیڈی نائٹ, وہ اس کو ڈبل میننگ ساؤنڈ کر کے اس کو وہاں سے اخذ کیا گیا, وہ کیا گیا. اور اس کے بعد ابھی 6 مہینے ہوئے تھے تو مجھے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس سے آفر ہوئی کہ جی وہ آپ ادھر آ جائیں. یعنی وہ دنیا سے بڑا تھا, اب میں نام نہیں لے رہا, آپ خود سمجھ جائیں. تو میں نے ان سے بھی کہا, جی میں نے کہا یہ میں آگے میرے ذہن میں ہے میوزیکل کامیڈی, پروٹیگنسٹ جو ہیں محسن عباس حیدر ہوں گے, اور وہ ہم اس لیے کریں گے. لیکن وہ میں یہ فاؤل پلے سمجھا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, انہوں نے گروپ نے ہمیں انویسٹمنٹ کی ہے, پروگرام چل بھی گیا ہے. تو وہاں اس چینل میں 3 پروگرام پہلے ہی ہو رہے تھے, تو میں یہ سمجھا کہ یہ ہمیں پیسے تو دے دیں گے لیکن پارکنگ میں پارک کر دیں گے. پھر جب محسن عباس حیدر علیحدہ ہو گئے, وہ واقعہ ہوا, لڑائی ہوئی, تو ARY کے حاجی سلمان صاحب انہوں نے آئیڈیا اپروو کیا. میں کہا جی یہ بچہ پروٹیگنسٹ امان اللہ صاحب اور یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا, اس وقت ان کی نا والدہ فوت ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا, حاجی صاحب نے کہا جی کہ یہ پرسوں شو ہو رہا ہے ہمارا عیدی سب کے لیے بیریا ٹاؤن, تو وہ پہلے یہ کرے تو اس کے بعد مہینے میں آپ شو تیار کر لیں. تو محسن میں نا وہ اس وقت دکھ کو برداشت کرنے میں نا وہ چاہیے ہوتا ہے
وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا, بالکل, اور ماں جیسا رشتہ ماں تو جیسا, تو وہ غم میں تھا. غم میں. تو محسن عباس حیدر سے نا یہ میں نے ایسے اتفاق سے نہیں کیا. ہاں یہ صورتحال اب میں نے جب اس کا نام پٹ کیا تو مجھے 4 میڈیا ہاؤسز نے انکار کیا کہ جی وہ بیک لیش آ جائے گا. تو میں نے یہ جو یہ ہیں پبلک نیوز, جی, ان کو میں نے کہا جی کہ یہ کمپلشن ہے, یہ اگر یہ پروٹیگنسٹ ہوگا تو میں کرنا ہے تو محسن کے ساتھ, ورنہ نہیں کرنا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی آ جائے گا. تو میں کہا جی وہ میری بھی پرسوں میری بڑھی نہ لڑائی ہوئی تو میں نے پھر بھی کم نہ دے سی ہے نا. تو میں نے کہا یہ ذاتی مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہو گیا بس. تو اب اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ساری زندگی, ہاں وہ آئسولیٹ تو نہ رہے. میں آپ کو رائیں صاحب بتاؤں کہ وہ پروگرام تو ان کو شاید ان کا بیچارے کی پسلی نہیں تھی, وہ زیادہ نہیں یہ برداشت کر سکے. سال ہی اس پہ پیسے لگتے ہیں, یہ بڑا پروگرام ہوتا ہے, بڑا پروگرام. محسن عباس حیدر نے جس طرح سے وہ پروگرام کیا ہے, ایک لکیر کھینچ دی ہے. شعر کی اسے تمیز ہے, گانے کی اسے تمیز ہے, لہجہ, آواز, اردو, انگریزی, ایک ایک لفظ, پلیز ٹو کیمرہ. وہ شو میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ آپ امائمہ ملک والا شو نکال کے دیکھیں ذرا, کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انگلش آرٹسٹ ہے. بہت پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے. ابھی وہ ہے نا غالب کہتے ہیں کہ وقت مدہ باقی ہے, وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے, بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے. محسن عباس حیدر ابھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا. اور ان لوگوں کو جو ہے وہ امپروو بھی کرنا پڑے گا, جو چاہت نوئی آرٹسٹ سمجھ لے رہے ہیں. چبھی 28 ملین انہوں ہی دے گا کو خدا کا خوف کیا ذوق سلیمی کا ہو گیا. جس مطلب اب دیکھیں نا, یہ ایک ایسی بحث ہے لا حاصل, کسی کو انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. غالب کا مصرع یا غالب کے شعر کا حز تے عبداللہ چلی دے شعر دا فرق تے شاہد فتح علی تے احمد جہاں سے دی آواز, جی, یا رفاقت علی یا راحت فتح علی یا یہ اپنے شفقت امانت علی یعنی, اور اریجیت. اور آج کل لڑکی بہت اچھا گا رہی ہے, وہ لڑکی کیا ہے, وہ اچھی بلی خاتون ہے, شریعہ گوشال. جی. تو سر یہ شریعہ گوشال نو پھر کی سننا ہے جو چاہت دا ہی مزہ لے رہے ہو. جو اکھ لڑی بدو بدی کا جو ٹریک ہے اس کے 1 کروڑ نوری سال دور ہے. وہ بہت آسان بنا ہوا ہے, کسی نے بہت آسان بنایا ہے. جی. اکھ لڑی بدو بدی وہ اس سے بھی 1 کروڑ نوری سال دور ہے, وہ الو کا پٹھا. اب تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا نا, اسٹرائک کا کوئی ایشو بنا ہے. سر ڈیلیٹ کتنے ہو گیا تھے, ٹک ٹاک تھے اسی طرح یہ وہ. تو بات یہ نہیں ہے, میرا کیا ہے یہ سنیں, میں تو لتا تھا مزہ لے رہے ہیں نا. اچھا میر صاحب, جاتے جاتے یہ بتائیں کہ ابھی سنجے لیلا بنسالی صاحب کی فلم ریلیز ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ, ہیرا منڈی, کافی کنٹروورسی پھیلی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ ایکچوئل ہیرا منڈی کے حالات اور جو انہوں نے فلمائے اس میں آپ کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ فلم نہیں ہے, ویب سیریز ہے. ویب سیریز جی, لیکن چلیں اسے فلم بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیرا منڈی کا, آپ مجھے کونسلر سمجھ رہے ہیں, آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہیرا منڈی کا, چلے یہ آپ نے کوئی غلط نہیں پوچھا, میں ہیرا منڈی بہت گیا ہوں. تو یہ ہے کہ وہ کوئی انہوں نے سنجے لیلا بنسالی نے شنجن ہیرا منڈی دکھائی ہے. لاہور کی ہیرا منڈی بالکل نہیں ہے. لاہور کی ہیرا منڈی کا والیوم سے لے کے اور کلچر تک بالکل ڈفرینٹ ہے. میں وہاں اپنے دوست ببو برال کے ساتھ 5 سال کا عرصہ تو روزانہ گیا, 1 بجے ڈیلی بیسس پہ. جی, وہ انہیں ملازم جڑے سن نا اتنے جنہاں دیاں دکاناں سن, انہیں وہ نہیں گئے ہونے جنہ میں ہیرا منڈی گیا, کیونکہ ببو صاحب کے ساتھ نا میرا ایک عشق تھا, رومانس تھا. تو میں کبھی ان سے ہوتا نہیں, جتا نہیں. ببو صاحب وہاں پہ رہتے تھے؟ نہیں, ببو صاحب تو میرے پاس ہاسٹل میں رہتے تھے. وہ عادتاً ہیرا منڈی جاتے تھے, وہ وہاں سے ڈرامہ ختم کر کے پہاڑی پہ یا جو بھی تھیٹر ہوتا تھا, میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی اور ببو صاحب پیروں پہ ہی ہوتے تھے. ان کو میں لے کے ہیرا منڈی جاتا تھا. وہاں بازار ختم ہو گیا ہوتا تھا 11 سے 1 بجے, یعنی وہ تماش بھی نکل گئے ہوتے سن. پھر وہ وہاں آرٹسٹ
گانے والی مغنی آئے، ہوں، تو وائی فائی ہم نہیں کہہ رہے، نرم جی، لفظ، مغنی آئے اور گانے بجانے والے موسیقار یہ وہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور موسیقی کی باتیں ہوتی تھی، فلم کی باتیں ہوتی تھی. ہم جس کھولی میں بیٹھتے تھے وہ پرویز صاحب تھے، جگنو پرویز، فوت ہو گئے. ان کی بیٹھک میں دلیپ کمار صاحب کی تصویر تھی. آپ دیکھیں نا، ہے دلیپ کمار صاحب کی ایک پوری تصویر پیر سے لے کے اور سر تک، اور پھر وہاں لتا منگیشکر کی ایک تصویر اور پھر نوشاد صاحب کی ایک تصویر. تو وہ گانے میں لتا منگیشکر گروپ تھے، ملکہ ترنم نور جہاں گروپ نہیں تھے. اچھا یہ دونوں دیکھیں استاد شاگرد ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ لتا جی ان کو اپنا استاد کہتی تھی، لیکن جو فینز ہیں نا وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ساڈی مائی ٹھیک سی، وہ کہتے ہیں ساڈی ملکہ ٹھیک سی. ٹھیک ہے، تو وہ پرویز صاحب نا ان کے وہ تھے، یعنی کہ ان کی آواز تو پنڈورا ہے، پینڈو آواز. ٹھیک ہے، تو میں بھی ان کو ہم خیال گروپ تھا، کامریڈ لیفٹسٹ. تو یہ رائٹ ونگ ہے، ملکہ ترنم نور جہاں کا رائٹ ونگ ہے، ہم لتا جی والے لیفٹ ونگ. ٹھیک ہے، تو وہاں بیٹھتے تھے اور روز جاتے تھے. ہیرا منڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے بنسالی صاحب کا جو سینما ہے نا وہ ہے فینٹیسی ہے، اور ایک دنیا تخلیق کرتے ہیں، اور ان کا حقیقت سے جو تعلق نہیں ہوتا. وہ ہیرا منڈی بھی جو ہے نا 12x15 کا وہاں اس سے زیادہ بڑا، اور وہ متاثر ہیں کمال امروہی اور کے آصف، یہ جو جنہوں نے پہلے مغل اعظم اور پاکیزہ، اسی کی یہ ایکسٹینشن ہے. پرویز غنیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہ جی کہ وہ اب مغل اعظم بنا لیں تو وہ فنی طور پہ ڈسچارج ہو جائے. ان کے ذہن میں نا وہ پھنسی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ لائٹ اینڈ شیڈ اور پردے اور ایمبیونس کریٹ کرنا وہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن وہ لاہور کی ہیرا منڈی نہیں ہے، وہ کوئی مریخ نے ہونی ہے کوئی ہیرا منڈی، وہ بنائی انہوں نے. ایتھے لاہور دی تو کوئی ہیرا منڈی نہیں، کوئی چیز نہیں ملتی بنسالی کی فلم سے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. ویلکم جی جناب.